جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी, मुबारक हो। मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली के मेंबरान ने हलफ उठा लिया। मुबारक हो, पाकिस्तान के चारों सूबों की असम्बलियों ने हलफ उठा लिया। चारों सूबों की असम्बली मेंबरान ने हलफ उठा लिए। मुबारक हो उन सब को जो जीत कर असम्बलियों में पहुंचे हैं। मुबारक हो उन सब को भी जो जीत तो गए मगर असम्बलियों में नहीं पहुंच पाए। मुबारक हो उन सब को जो फॉर्म 45 पर जीते। मुबारक हो उन सब को जो फॉर्म 45 पर हारे मगर फॉर्म 47 पर जीत गए। आसान लफ्ज़ों में, फॉर्म 47 वालों को भी मुबारक हो, फॉर्म 45 वालों को भी मुबारक हो, और एक शाहकार और नादर नमूना इलेक्शन करवाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम को भी मुबारक। कौमी असम्बली का आज का इफ्तिताई इजलास जो जैसा तवक्को की जा रही थी वैसे ही रहा। हंगामा खेज, नारों से भरा और एक दूसरे के खिलाफ नारों से भरा। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, सबका सज्जन, सबका बेली, सबका सज्जन, सबका यार, कैदी नंबर 804। इमरान खान की तस्वीरों वाले पोस्टर्स, इमरान खान की तस्वीरों वाले मास्क, इमरान खान की नारों वाले बैनर्स, सब कुछ कौमी असम्बली में था। दूसरी तरफ से नवाज शरीफ पौने 7 साल बाद आज असम्बली में दोबारा दाखिल हुए और मुस्लिम लीगियों ने भी खूब नारे लगाए, लेकिन मैदान तहरीक इंसाफ वालों के हाथ रहा और तहरीक इंसाफ वालों के नारों से तंग आकर नवाज शरीफ साहब ने जब दस्तखत किए हल्फ उठाने के बाद तो वो असम्बली हाल से चले गए शहबाज शरीफ साहब के हमरा। इसहाक डार तो खैर मेहमानों की गैलरी में बैठे थे। और नवाज शरीफ साहब ने आज फिर बड़े नारे तहम्मुल से सुने, सब्र से सुने, और उन अरकान की शक्लें और चेहरे मुबारक देखने वाले थे जिनके बारे में बज़ाहिर समझा जा रहा है कि वो हार गए थे मगर उनको जितवाया गया है, उनको देख देख कर जो तहरीक इंसाफ के लोगों ने नारे लगाए और ताक ताक कर निशाने लगाए, वो भी कमाल था। आखिर में कौमी असम्बली स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जो अभी स्पीकर हैं, और उन्होंने इजलास आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा आराई इतनी थी कि फिर इजलास कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। और ये हंगामा आराई अब आपको इजलासों में भी नज़र आएगी, चारों सूबों के और कौमी असम्बली के इजलासों में, बाहर सड़कों पे भी नज़र आएगी, अदालतों में भी नज़र आएगी। जहां आज फिर कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में हर जगह धांधली का शोर मचा, वहां मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस इलेक्शन, जिस तरह इस इलेक्शन से जो कुछ पहले तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जो कुछ इलेक्शन डे वाले दिन हुआ, जो कुछ 8 फरवरी को हुआ, जो कुछ 9 फरवरी को हुआ, और जो कुछ इलेक्शन डे के बाद हुआ या हो रहा है, वो तो सब कई मरतबा हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस इलेक्शन में कुछ लोगों की तारीफ करना बनती है जिन्होंने बर वक्त बोले और सच बोले और जुर्रत के साथ बोले। मुशाहिद हुसैन सैयद जिन्होंने कहा है कि अब वक्त है डायलॉग का, इमरान खान से डायलॉग करें, सियासी कैदियों को रिहा करें, ये वरना इसके अलावा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। और नवाज शरीफ साहब बड़े बने और अपनी शिकस्त तस्लीम करें, हुकूमत तहरीक इंसाफ को बनाने दें, ये उनका मौक़िफ़ था और बड़ा अच्छा मौक़िफ़, बहुत अच्छा बोले। शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन चुरवाया गया है, इलेक्शन धांधली ज़दा है, मैंडेट चोरी हुआ है। सादिया अब्बासी जो शाहिद खाकान अब्बासी की बहन है और मुस्लिम लीगी सेनेटर हैं, वो बहुत अच्छा बोली। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि ये कम अज़ कम अब इस लेवल तक तो ना गिरें कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी उनसे छीनी जा रही हैं तहरीक इंसाफ से। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो इस्लामाबाद से खड़े हुए थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा मैं तो हार गया हूँ, अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, लेकिन जो मुस्लिम लीगी जितवाया गया है असल में वो भी हारा हुआ है, वो तो तीसरे नंबर पर है।
اور جیتا ہوا تحریک انصاف کا آزاد امیدوار ہے. بڑی بڑی بات ہے یہ کہنا. اور لشکری رئیسانی جو بلوچستان کے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو سیٹ دی جاتی ہے، آپ کو سیٹ دے دیں گے، جتوا دیں گے. میں نے انکار کر دیا. اور پیر پگاڑا نے بہت اچھا بولے کہ اگر عمران خان توشہ خانہ میں چور ہے تو مجھے وہ سیاستدان بتا دیں جو چور نہیں ہے. اور حافظ نعیم جماعت اسلامی والے بہت اچھا بولے اور کہا کہ میں نے جو سیٹ جیتی ہے یہ ایکچول میں جیت نہیں پایا، یہ میری سیٹ نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ووٹ تھے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کے. بڑی بات ہے یہ کہنا. اور ڈاکٹر نثار چیمہ کی یہاں ضرور بات کروں گا. وزیر آباد گوجرانوالا حلقہ ان کا ہے، NA 66 ہے غالباً. وہ بہت اچھا بولے. ان کا کل ایک انٹرویو تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر نثار چیمہ ذوالفقار چیمہ جو IG ان کے بھائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ہار گیا تھا، عوام نے میرے خلاف حامد ناصر چٹھا کے بیٹے کو ووٹ دیے ہیں، میں ہارا ہوں، وہ جیتا ہے. اور میں نے حامد ناصر چٹھا کو فون پر مبارکباد بھی دی، اور مجھے بعد میں آفرز ہوئیں، پیشکشیں ہوئیں کہ آپ کو جتوا دیا جاتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، جعلی جیتنے سے ہارنا بہتر. اور میرے ضمیر نہیں مانا کہ میں جیت جاؤں یا میں ایک جعلی طریقے سے جیت جاؤں. بڑی بات ہے یہ کہنا پاکستانی سیاست میں ایسے لوگوں کا ہونا. اور جہاں یہ باتیں کچھ لوگوں نے اچھی کی، وہاں کچھ لوگوں نے بڑی سنسنی خیزی پھیلانے کی کوشش بھی کی ہے، جس کی تحقیق ہونی چاہیے. یعنی مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہوا ہے کہ یہ ایسے الزام کیوں لگے، اور کیا ایسے الزام سچے ہیں، اور ان کی تحقیق ہونی چاہیے. جیسے مولانا صاحب، پیر پگاڑا، محمود اچکزئی، یہ تینوں بڑے سیاستدان ہیں، یعنی بڑے عرصے سے سیاست میں ہیں، نام ہے ان کا. مولانا فضل الرحمان صاحب، پیر پگاڑا اور محمود اچکزئی، ان تینوں نے ایک بات دہرائی ہے کہ اس الیکشن میں پیسہ چلایا، پیسے لے کر لوگوں کو جتوایا گیا، پیسے لے کر لوگوں کو ہروایا گیا، اور الیکشن بیچا گیا. الیکشن کے رزلٹ پہلے سے ہی پتہ تھے لوگوں کو، ہمیں سب کو پتہ تھا. اور محمود اچکزئی نے تو یہ بھی کہا کہ بلوچستان کا الیکشن 70 ارب میں بیچا گیا. تو ان الزامات کی تحقیق ہونی چاہیے. پھر ایک الیکشن سے ہٹ کر ایک الزام ایمل ولی، اسفندیار ولی کے بیٹے، ان کا بھی ایک الزام ہے، اور اس پہ مجھے واقعی بڑی تشویش ہوئی ہے، کیونکہ یہ 9 مئی کے حوالے سے الزام ہے. اور 9 مئی کے میں تو اس کے حق 9 مئی کے ہمیشہ سے اس حق میں ہوں کہ یہ ایک سیاہ دن تھا، شرمناک دن تھا، اور 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا. ایمل ولی نے اب جب ان لمحوں میں جب 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے، جیلوں میں بھی ہے، پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں، ایمل ولی نے وہ تحریک انصاف کے بھی نہیں ہے، ANP کے صدر ہیں، انہوں نے الزام لگایا اور جلسے سے خطاب کرتے ہوئے 2 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی غلام نہیں ہے، اگر وہ آزاد ہیں، تو کم از کم ایک کمیشن بنا کر انکوائری کرائی جائے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کو وردی والوں نے جلایا تھا کہ وردی اتار کر لوگوں نے جلایا تھا. یہ بڑا سنگین الزام ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور ایمل ولی صاحب سے ثبوت لیے جانے چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ ریڈیو پاکستان جلایا ہے جو وردی اتار کر لوگوں نے جلایا، مطلب یہ خود جلایا گیا ہے. یہ بڑا سنگین الزام ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ 2 کمیشن ضرور بننے چاہیے سپریم کورٹ میں، وہ کہ ماننا جان کسی نے بھی نہیں ہے. ایک دھاندلی پر، تاکہ بات آگے بڑھے. ملک بدترین معاشی بحران میں، ہم نفرت تقسیم کی انتہا پر ہیں، ملک آگے بڑھے، یہ چیزیں ختم ہوں. دوسرا، یہ 9 مئی اسی بیان کو بنیاد بنا کر اس پر ہونا چاہیے، کمیشن بنانا چاہیے. باقی IMF کو خط لکھ دیا ہے
عمران خان نے، تحریک انصاف نے، اور اس پر شریف برادران کا موقف آیا ہے کہ دونوں شریف برادران نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے اس کو کہا ملک دشمنی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ خان صاحب، عمران احمد نیازی صاحب، وہ تو ظاہر ہے اسی لفظ نام سے پکارتے ہیں، تو عمران خان ملک دشمنی کر رہے ہیں، وہ ملک دشمن ہے۔ اب کم از کم 76 سالوں کے بعد ہمیں اس جگہ پر آ کر تو اس طرح کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہ کون ملک دشمن ہے، کون ملک کا وفادار ہے۔ سب ملک محب وطن ہیں، سب کی آپ سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، سب کی آپ کسی ایکشن، کسی عمل، کسی کال، کسی فعل سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر سب کے سب محب وطن ہیں۔ ایک تو اس سے نکلی ہے کہ پل بھر میں ہم کسی کو کافر بنا دیتے ہیں، پل بھر میں کسی کو ملک دشمن بنا دیتے ہیں۔ دوسرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میں اس حاکمی و تحریک انصاف کو یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کا آڈٹ کروائے۔ عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے کہ 30% الیکشن کا آڈٹ کروایا جائے اور گورننس کو بہتر کر کے مشروط کیا جائے، پھر پیسے دیے جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف کا یہ ہے نہیں مینڈیٹ۔ دوسری بات ہے کہ آئی ایم ایف ان چکروں میں نہیں پڑتا، اس کی حکومت سے تعلق ہوتے ہیں، وہ پیسہ دیتا ہے اور اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اگر آئی ایم ایف کوئی الیکشن یا اچھی حکومت یا جمہوریت کے لیے اس کا کوئی مینڈیٹ ہوتا تو آئی ایم ایف بنگلہ دیش کو قرضہ نہ دیتا، جہاں حسینہ واجد مسلسل پچھلے 10-15 سال سے حکومت میں اور پوری اپوزیشن کو دبا کر اور پھانسیاں دے کر اور تشدد کروا کے اور ایک سویلین ڈکٹیٹر کے روپ میں بیٹھی ہیں۔ تو اگر آئی ایم ایف، اور اس مرتبہ جو بنگلہ دیش میں الیکشن ہوا ہے وہ تو کمال ہی ہو گیا، یعنی ایک پارٹی الیکشن لڑ رہی تھی، باقی ساری آؤٹ تھیں، لیکن پھر بھی وہ وزیر اعظم بن گئی، تو آئی ایم ایف ان کو قرضہ نہ دیتا اگر آئی ایم ایف کا یہ مینڈیٹ ہوتا۔ اور پھر مصر دوسرا بڑا آئی ایم ایف سے قرضہ لینے والا ملک ہے دنیا میں ارجنٹینا کے بعد، تو مصر میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا کر سی سی صاحب آئے ہیں جو ان کے چیف اس وقت صدر ہیں، تو آئی ایم ایف وہاں پھر قرضہ نہ دیتا اگر اس کے ذہن کوئی چیزیں یہ ہوتی۔ تیسرا، پرویز مشرف دور میں بھی جب پرویز مشرف صاحب آئے تھے، مارشل لا لگا تھا، تو آئی ایم ایف نے قرضہ دیا تھا، ہم آئی ایم ایف کے پیکج میں تھے۔ تو ایک تو آئی ایم ایف کا یہ، نہ آئی ایم ایف ان چیزوں میں پڑتا ہے، نہ اس کا مینڈیٹ ہے، نہ اس نے کچھ کرنا ہے۔ دوسری بات کہ ہماری سیاست سے اب سول نافرمانی کرو، آئی ایم ایف قرضہ نہ دے، آئی ایم ایف کو لکھو کہ وہ سیاسی مخالف کو قرضہ نہ دیں، اس سے آگے آنا چاہیے۔ اور مثال کے طور پہ آئی ایم ایف نے کچھ نہیں کرنا، کوئی اس خط کو انہوں نے انٹرٹین نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن مثال کے طور پہ اگر آئی ایم ایف عمران خان صاحب کے خط کو لے لیتا ہے اور وہ الیکشن کی سنگین خلاف ورزیاں دیکھتا ہے اور قرضہ روک لیتا ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو کیا ہے؟ وہ تو کہہ دیں گے بھائی ہمارے تو رستے مشکل تھے، حالات مشکل ہو گئے تھے، پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ اس کا نقصان ہوگا پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو، پاکستان کو جس کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے اور جس کے لیے بڑا ضروری ہے اس وقت کہ آئی ایم ایف کی تیسری قسط ملے، بیل آؤٹ پیکج ملے، اور عوام کے لیے جو پہلے ہی گھر کا خرچہ نہیں چلا پا رہے، بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے، گیس بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، اوپر سے جو ہی آئی ایم ایف کا ہٹے گا کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے رہا تو 200% مہنگائی بڑھ جائے گی، تو دیکھیے عوام کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ اچھی موو نہیں ہے، پولیٹیکل موو نہیں ہے۔ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، جس طرح سزائیں ملی، جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، وہ سارا قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے، لیکن اس کے حوالے سے خط آئی ایم ایف کو لکھنا یہ اچھی نہ پولیٹیکل موو ہے، نہ اس کے میں حق میں ہوں، اور نہ یہ سول نافرمانی، نہ شوکت ترین کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ دونوں وزرائے خزانہ سے پہلے خط لکھوائیں، نہ اب بھی یہ خط لکھنا چاہیے تھا۔ اور بائی دا وے تحریک انصاف کے 80%
تحریک انصاف اس حق میں نہیں تھی کہ یہ اس طرح کا خط لکھا جائے۔ آخر پر میں ضرور کہنا چاہوں گا، اور میں ہر بار پچھلے 2-3 دنوں میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات کروں لیکن نہیں کر پایا، اے ایس پی شہربانو نقوی، ان کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ جو آپ کو پتہ ہے جو لاہور میں واقعہ ہو چکا، جس طرح ایک خاتون نے ایک عربی برانڈ کے کپڑے پہنے جن پر وہ عربک ورڈز لکھے ہوئے تھے، جن کا قرآن، جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جس طرح وہ میاں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں گئیں اور جس طرح وہاں لوگوں نے ان کو گھیرا، جس طرح ہراسمنٹ کی، جس طرح اس خاتون کی جان کو خطرہ، یعنی جان جانے والی تھی، اور پھر جس طرح پولیس ان کے خاتون کے خاوند نے پولیس کو فون کیا، اور پھر پولیس میں وہ شہربانو نقوی آئیں وہ پولیس کے ساتھ، اور جس طرح جس بہادری کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ وہ اس خاتون کو لے کے نکلیں اور معاملہ سلجھایا، اس پر یقیناً وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ ایک جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، اور جو ہمارے ہاں جہالت ہے، جو ہمارے ہاں وحشیانہ پن ہے، اور جس طرح ہم سڑکوں پر اب فیصلے کرنے لگ گئے ہیں، ہم خود نبی کی سنتوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری میری جان قربان، ہم ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرنا، ہم نے ان کی اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کرنا، ان کی زندگی سے سیکھنا کچھ نہیں، اور ان کے نام پہ لوگوں کو یعنی جانے بغیر یا مذہب کو دیکھے بغیر کہ اس میں کسی کا قصور ہے یا نہیں ہے چڑھ دوڑتے ہیں، جو کہ یعنی نبی اللہ رسول پر کون ہے جو اپنی جان دینے کو بھی قربان نہ ہو، لیکن کوئی تھوڑی سی حکمت کے ساتھ کہ پتہ چلے کہ ہے کیا۔ تو قابل تعریف ہیں پولیس افسر اور پولیس اس واقعے میں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان جہالت زدہ لوگوں کو کہ جو ایک رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں، بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، اور اگر سوچئے کہ اس وقت خاتون جو حالات تھے اس میں خاتون کی جان چلی جاتی اور بعد میں پتہ چلتا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں جیسا سمجھا گیا، تو اس کا قاتل کون ہوتا؟ پاکستان زندہ باد۔